अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और सियासी मंजरनामा अब बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 3-2 से आया, जिसमें कहा गया कि इंतखाबात कराए जाएं, पंजाब में सदर मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन से डेट दे दें और गवर्नर केपी में डेट दे दें। तो जनाब आज उसमें हमने बड़ी पेशरफ देखी, और वो यूं कि इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब को खत लिखा, 30 से 7 की डेट दी, यानी 30 अप्रैल या 7 मई के दरमियान इलेक्शन की। सदर साहब ने उसका खत के जरिए जवाब दे दिया है और अनाउंस कर दिया है कि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होने हैं, जबकि केपी के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने मरासला लिख दिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए हुकूमत मुआवनत करने के लिए कितनी तैयार है, क्योंकि थ्रू आउट इलेक्शन कमीशन की यही बहस रही थी कि जी हमें फंड्स नहीं मिल रहे, हमें जो मैन पावर है वो नहीं मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपना एक मरहला तो अबूर कर लिया है, अब इनेकाद का मामला रह गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन कल से शुरू करनी है, यानी अब सैटरडे से तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देगी, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने जेल भरो तहरीक पीटीआई के रहनुमाओं को रिहा करने की, कारकुनों को रिहा करने की हुक्म दे दिया है। अब सवाल इसमें यह है कि जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, क्या वो पंजाब और केपी में अगर डेट आ जाती है तो वहां पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है कि नहीं, या फिर जिस तरीके से ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया था, जो कि अब नहीं हो रहे हैं, वही अमल अपनाया जाएगा। स्ट्रेटजी यहां पर क्या होगी? थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं, क्योंकि यही वो जमातें हैं जो कहती थी इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, कि आप केपी पंजाब असेंबली तोड़ें, देखें फिर इंतखाबात आपको मिल जाते हैं। जरा रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपी के को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। जाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है। इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन चाहते हैं तो ये तोड़ दें केपी के और पंजाब असेंबली। मैं इन्हें गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ कि जो 125 आपने इस्तीफे दिए ना वो एक्सेप्ट करवा दें। जाए सुबह जाके स्पीकर को कहें कि जी हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें और केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। तो ये तो सियासी मामलात है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार भी है और IMF की शराइत पर सर झुकाकर 3% है शरह सूद के उसमें बढ़ा दिया है, 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है, 20% पर आ गई है। इससे जाहिर है महंगाई बढ़ रही है, उसके असरात भी सामने आ रहे हैं। डॉलर कल कितनी तेजी से ऊपर गया, हमने देखा 18 रुपए के करीब वो ऊपर गया और नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन आज डॉलर में हमने कुछ कमी भी देखी। क्या वजूहात थी, सब जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे मामला क्या है। और अब ये भी याद दिलाएं कि जब ये हुकूमत आई थी पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत, तो उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते थे कि मौलाना साहब जो हैं वो फूंक मारेंगे और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी तो बहुत अशद जरूरत है इन फूकों की। याद कर लेते हैं क्या कह रहे हैं, वो देख लेते हैं। डॉलर बढ़ गया बाहर और तेल की कीमतें और बढ़ गई। पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और हिसाबदार साहब तशरीफ ले आए, फिर हमें नई कीमत जारी करनी है। तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूंक मार दें। तो अभी अगर फूकों की जरूरत नहीं तो फिर कब है? क्योंकि जिस तरीके से डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हालात होंगे, IMF अभी तक मुआहदा नहीं हो सका है, तो जरूरत है। मौलाना साहब वैसे आजकल हमें नजर नहीं आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? 3 बड़ों की बैठक तो आज हुई है। इस सारी सूरत हाल के बाद इसाकदार साहब का ये दावा था जब वो आए थे कि वो 200 पर ले आएंगे, लेकिन डॉलर 300 पर जा रहा है। क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। मैं हवा में नहीं बात कर रहा कि 200 से नीचे, आई एम टॉकिंग साइंटिफिक रीजंस के इट शुड नॉट बी मोर देन 200। इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। अच्छा, कब तक का फिर आपका टारगेट है कि ये 200 रुपए से नीचे आ जाएगा? दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं।
ساتھ ہی آج اسحاق ڈار صاحب سے صحافی سوال پوچھ رہے تھے، 2 دن سے یہ خبر گردش میں تھی کیا وزیر خزانہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن انہوں نے الٹا خود ہی صحافی سے سوال کر دیا کہ آپ میری کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، اور سارا ملبہ انہوں نے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان پر ڈالا، انہیں مناظرے کا بھی چیلنج دے دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ڈیفالٹ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ڈیفالٹ ہوا ہے نہ ڈیفالٹ ہوگا، ان کی صرف یہ ہے کہ جی میں نے کیسے کرٹیسائز کرنے اور میں نے کیسی اپرچونٹی اور گھٹیا سیاست کر کے میں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ خان صاحب آف اینڈ آن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا صرف ان کی ٹانگ میں پرابلم ہے یا برین میں پرابلم بھی ہے۔ جو ان کے لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہ جاتے تو یہ پاکستان خطرے سے خالی نہیں تھا، پاکستان توبہ نوجوان ختم یہ ٹوٹ جاتا۔ تو جو مس مینجمنٹ اور جو بیڈ گورننس تھی وجہ بنی ہے پاکستان کی اس پوائنٹ کے اوپر آنے پہ۔ سب سے زیادہ پروپیگنڈا تھا جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا، ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا، لیکن اس کی بھی توائی کر کے گئے جانے سے پہلے $17.4 بلین پہ چھوڑا۔ کم از کم خاموش تو رہیں، آپ اپنے لوز ٹاک کا کرنے اور لوز ٹویٹس کرنے بند کریں۔ آپ ان کا روڈ میپ نہیں ہے، ان کے پاس پالیسی، اور بھائی سب کچھ ہے، کیا میں اس کا اشتہار چھپاؤں گا اخباروں میں؟ اور جی کوئی نہیں چاہتا ملک ڈیفالٹ کرے اور اللہ کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو، لیکن یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو خود وزیر دفاع ہیں انہی کی حکومت کے مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں، تو پھر اس کے آگے عوام کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب، پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی حسن مرتضیٰ صاحب، سر بہت شکریہ، اور ڈاکٹر افتخار درانی صاحب سینئر پاکستان رہنما کے لیڈر ہیں ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں گے۔ حسن درانی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ چاہتے تھے الیکشن کی ڈیٹ آ جائے، پھر سارا معاملہ جس طریقے سے ڈیولپ ہوا، اب میں کیا لمبی تمہید باندھوں، پنجاب کی تو ڈیٹ آ گئی ہے، اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا الیکشن یہاں پر 30 اپریل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ کو اور تمام ناظرین کو جس وقت دیکھ رہے ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئند مرحلہ ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ آزاد اور منصفانہ انتخابات ہیں، نہ کہ بلکہ صرف پنجاب میں، پورے پاکستان میں انتخابات جو ہے پاکستان کا مستقبل کی علامت ہے۔ اگر حکومت کو دیکھا جائے اس وقت جو ہے نا جی، انہوں نے اپنا ایک فیک امیج کریٹ کیا تھا، جو عمران خان نے ان کو بے نقاب کیا، جو ان سے لے کے گیا عمران خان نا جی، وہ ان کی کریڈیبلٹی جو تھوڑی بہت تھی، جس کو آپ ساکھ کہتے ہیں یا ریفیوج جسے شہرت کہتے ہیں، یہ جو چھوٹی موٹی جو دو ان کی تھی وہ تو ختم کی۔ جو سب سے بڑا کام عمران خان نے کیا وہ ان کی کریج، یعنی کہ ہمت و حوصلہ ان سے لے کے چلے گئے ہیں جو انتخابات لڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ 13 جماعتیں دھڑام کر کے گری ہوئی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ ہم انتخابات سے کیسے بھاگیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ وجہ ہے کہ عمران خان ان سے ان کا حوصلہ لے کے چلے گئے، کریج نہیں ہے ان لوگوں میں کھڑے ہونے کی، انتخابات لڑنے کی، جس کی وجہ سے ہیل و حجت، بہانے اور ہر طرح کا یہ جو ہے پوزیشن لینے کے لیے تیار ہیں، سوائے بجائے اس کے کہ وہ انتخابات کی جائیں۔ اب تو کوئی آپ کس خیال میں کوئی اب ہیلا بہانا تو نہیں رہ گیا نا، اب تو الیکشن کمیشن اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ جو ڈائریکشنز ہے اس کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ جی مجھے پوری امید ہے کہ تمام ادارے بالخصوص الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اور جو صدر صاحب نے احکامات دیے ہیں اس پہ الیکشن کرائیں گے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین کل سے شروع کر رہا ہے، ہم متحرک ہیں اور مجھے امید ہے اللہ میاں ان کو بھی ہمت حوصلہ دے اور میدان میں اتریں اور الیکشن لڑیں، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اس الیکشن کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی آپ امید کرتے ہیں کہ الیکشن لڑیں، ورنہ تو میدان آپ کے لیے صاف ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، افتخار درانی صاحب قوم کی مبارکباد دے رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ مبارکباد افتخار صاحب کی آپ کو بھی دے دی جائے۔ آپ لوگ تیار ہیں، اب الیکشن کیمپین شروع ہم سمجھیں اور میدان میں ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ بہت شکریہ جی۔ ایک تو صدف میں سن نہیں پایا افتخار صاحب کو کہ ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، بالکل اس قوم میں بھی شامل ہوں جی، جس پہ انہوں نے قوم کو مبارک دی ہے تو قوم میں تو میں شامل ہوں، وہ سمجھے ہمیں قوم کا حصہ یا نہ سمجھے، قوم میں تو ہم ہیں، پاکستانی بھی الحمدللہ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی انتخاب سے نہیں بھاگی۔ اچھا، ہم نے انتخاب لڑے ہیں، ہم نے وہ جیتے بھی ہیں، ہم نے ہارے بھی ہیں، ہم نے وہ ریزلٹس بھی مانے ہیں،
ہم جو ہمیں 88 میں ملا، جو ہمارا رائٹ تھا وہ ہمیں نہیں ملا، لیکن ہم نے ان کے ریزلٹس کو بھی تسلیم کیا. جو 2008 کے اندر ہمارے ساتھ ہوا ہم نے اس کو بھی تسلیم کیا. پھر 13 اور 18 کے اندر جس طرح پیپلز پارٹی کو توڑا گیا اور کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی اس کو بھی ہم نے قبول کیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن سے بھاگے گی. اس کے ریزلٹس کچھ بھی ہوں، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی 30 اپریل کو پنجاب میں ہونے والے الیکشن میں بھرپور پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور بس اب آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے، چاہے دیگر جماعتیں اتحادی جو ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ کریں. صدف، اگر میرا جواب مجھے ہی دینے دے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو میں یہ پوچھ رہی ہوں، طے ہو گیا ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ضمنی الیکشن میں یہ ان کی بات مان لی تھی نون لیگ کے کہ نہیں ہم ضمنی الیکشن کا حصہ نہیں بن رہا ہے. سو اس لیے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہمیشہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، تو یہاں پہ کلیئر ہے معاملہ. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضرور الیکشن لڑے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے میں آج تمام جیالوں کو اور میں اس قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ریوائیول کا فیز تھا، آج ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم وہ الیکشن لڑیں اور ہم یہ ثابت کریں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جن کے خیال میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ سپیس نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشنز میں اپنی وہ سپیس بھی لیں گے اور ایک اچھا ریزلٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے. اور الیکشن سے پیپلز پارٹی کا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ فیصلہ تو وہ 4-3 سے کہہ رہے تھے، تو ہم اسے مانے کیسے، تو ہم اس الیکشن میں جائیں کیسے؟ تو آپ ان کے اس فیصلے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اس میں حصہ لے گی. جہاں تک اتحادیوں کا تعلق ہے تو اتحادیوں کے ساتھ ہم مشاورت بھی کریں گے، اور ہم نے تو ہمیشہ جو آج ہمارے اتحادی ہیں، کئی دفعہ ان میں سے کئی الیکشنز میں نہیں جاننا چاہتے تھے یا اس کے ریزلٹس نہیں ماننا چاہتے تھے. 2018 کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے اتحادی نہیں مان رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم یہ نہیں مانتے اور ہم اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے. میاں صاحب نے بھی کہا، لیکن ہم نے انہیں کہا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اگر ہم اس میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں، اپنا رول پلے کریں اور ہم یہ ثابت کریں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے سارے اداروں سے. اور ہم نے وہ کیا، ہمارے اتحادی بھی ساتھ بیٹھے. اب جس الیکشن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس الیکشن میں ہم نے اتحادیوں کی بات مانی، یقیناً مانی، اور وہ بنتی بھی نہیں تھی کیونکہ جو اکانومی کا حشر تھا اس میں ہم افورڈ نہیں کرتے تھے کہ وہ ضمنی الیکشنز جو ہیں اس تعداد میں کروائے جائیں، تو ہم نے وہ نہیں لڑے. تو سر یہ جو تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب پچھلی دفعہ تو 7 سیٹیں پنجاب سے جیتی، اس بار کیا ارادہ ہے؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور آپ میدان میں ہیں تو کیا ساتھ حکومت بنا لیں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ جیت کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے، اور آنے والا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، اور پنجاب کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہوگی. وزیر اعظم کا تو ابھی تو قومی اسمبلی کے تو ہو ہی نہیں رہے نا، اتنا پنجاب اسمبلی کی حد تک وزیر اعظم آنے والے انتخابات کی بات کر رہا ہوں. وہ نیشنل اسمبلی کے بھی انتخابات ہیں، وہ پروونشل اسمبلی کے بھی انتخابات ہیں، یعنی اور جو انتخاب ہوں گے میں تو ان ساروں آپ اس کے نتیجے میں قومی انتخابات، عام انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو پنجاب کی ڈیٹ آئی ہے. مجھے عام انتخابات ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عام انتخابات کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. اچھا دورانی صاحب کیا کامنٹ کیجئے گا؟ اب تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، پیپلز پارٹی میں کی سوچ میں تھوڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہمیں. دیکھیے پیپلز پارٹی بتاتی رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو ہے انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے بات کی کہ جو الیکشن میں حصہ لیں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا.
پیپلز پارٹی نے ایک کام اچھا کیا، حکومت میں تھے بھی اور حکومت میں نہیں بھی تھے. وہ انہوں نے صرف ٹائم جو ہے اپنے آپ یوٹیلائز کیا، اپنے پرکس پریویلیج انہوں نے لیے. جو کام کرنے تھے بلاول بھٹو صاحب پاکستان رکے نہیں، انہوں نے زبردست قسم کی سفارتکاری کی اور دنیا بھر انہوں نے مشن پورا کیا اراؤنڈ دی ورلڈ ان 80 days. کہا کہ انہوں نے 80 دنوں میں جو ان کا ٹائم تھا. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امیج آپ لوگوں نے خراب کیا وہ انہوں نے بہتر کیا بلاول صاحب نے. دیکھیں ہم نے تو دیکھیں صدر بڑی سمپل سی بات ہے، ود ان 3 مہینے کے اندر 2 اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی جس میں امریکہ چائنا بھی شامل تھے اور وہ ہوئے تھے. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو اسلامو فوبیا کا دن ہے وہ عمران خان لے گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فال آف افغانستان کی جو ٹرانزیشن تھی جس میں تقریباً کوئی ہم نے لاکھوں لوگ یہاں سے انخلا کرایا، دنیا بھر میں ہماری تصویر آئی ہوئی ہے. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. ہم تو یہاں زوم سے ہی سارا کام کر رہے تھے اور ایک آدھ دفعہ چلے بھی گئے، لیکن ان کا ٹائم تھا اراؤنڈ دی ورلڈ. ایک مشہور فلم تھی تو بلاول بھٹو نے اپنی کمپلیٹ کر رہی تھی تمام شہروں میں پھر کے ملکوں میں. ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ جو بل ہے جو یہ پے کر رہے ہیں وہ کہاں سے بل کہتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جو ذاتی خرچہ بڑھ رہے ہیں، سرکاری جہاز پہ ایئر فورس 1 پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذاتی خرچہ ہے. تو ذرا مجھے یہ بتائیں ایک بات انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم کو $10 ارب ہمیں ملے ہیں وہ سیلاب کے لیے. آج تک حرام 10 روپے انہوں نے ہمیں بتایا کہ 10 روپے کہاں خرچے اور کدھر گئے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ تو آئے تھے 1100 ارب بچانے کے لیے، بس وہی ان کا ایجنڈا ہے، وہ پورا ہو گیا. درانی صاحب میرا سوال یہ ہے، آپ لوگوں کی سارا جو ایکسرسائز تھی کے پی اسمبلی تحلیل، پنجاب اسمبلی تحلیل، وہ یہ تھی کہ یہ ایک طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو جائے یا ایک موومنٹ، ایک لہر بن جائے عام انتخابات کی. وہ لہر تو نہیں بنی. ڈیٹ آ گئی ہے پنجاب کی، کے پی کا بھی نہیں پتا ہے. تو سر اچیو کیا ہوگا؟ آپ کی تو پہلے بھی حکومت تھی، واپس اگر حکومت میں آ جائیں گے تو کیا حاصل ہوا اس ساری ایکسرسائز سے؟ دیکھیے ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے دونوں صورتحال. اگر نیشنل الیکشن ہوتے ہیں یا پروونشل الیکشن ہو جاتے ہیں، اسپیشلی پنجاب میں ہماری جو تھی وہ عددی اکثریت جو ہے وہ سمپل میجورٹی تھی، تو بار بار یہ حملے کر رہے تھے پنجاب پہ. ابھی جب الیکشن ہو جائے گا اس الیکشن میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 3/4 اکثریت ہماری بڑی کلیئر واضح مینڈیٹ سے ہم آئیں گے. کے پی میں آلریڈی ہماری 2/3 میجورٹی تھی اور ہم جو ہے وہاں پہ دوبارہ انشاءاللہ آ جائیں گے. اور جب اگلے انتخابات ہوں گے نیشنل اسمبلی کی ہماری یہاں پہ حکومتیں ہوں گی تو اس میں ہمارا ون ون سچویشن تھا. دونوں صورت میں انتخابات ہو جاتے ہیں جنرل الیکشن پہ بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتے ہیں جلدی ہمارے لیے ٹھیک ہے. ہم نے تو ایک ون ون سچویشن کریٹ کی اور وہ ہمیں اللہ نے کیا. عمران خان کا ویژن تھا، سارے لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، لیکن ایک بولڈ ڈیسیجن انہوں نے لیا اور انہوں نے اپنی دونوں حکومتیں قربان کی. تاریخ میں کسی نے بھی ایک منٹ بھی اپنا حکومت قربان نہیں کرتے. عمران خان تو یہ جو نتائج آتے ہیں، آج بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے امپائر ملا کے کھیلنے کی عادت ہے اس حکومت کو. نگراں حکومت پہ بھی آپ کے بڑے تحفظات ہیں جو پنجاب میں، تو نتائج جو بھی آئیں گے تسلیم ہوں گے، تسلیم کریں گے آپ انہیں؟ دیکھیں صدف اس وقت جو ہے نا ایک بڑی اچھی کتاب ہے ہنری کسنجر کی 2014 میں لکھی، اس کا نام ہے ورلڈ آرڈر. ورلڈ آرڈر میں نا انہوں نے بتایا، امریکہ کو بتا رہے ہیں ریگارڈنگ سوشل میڈیا امپیکٹ. عمران خان نے لوگوں کو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پہ اتنا اویئر کر دیا 2014 سے 2023 کے درمیان ان 9 سالوں میں کہ لوگ اب سب جانتے ہیں. یہ ابھی انہوں نے راجن پور میں کیا کیا، انہوں نے جن کی کھڑی فصلیں تھیں ان کے اوپر ٹریکٹر چلا دیا، جو پکی فصلیں تھیں وہ جلا دیے. جس نے تحریک انصاف کو جھنڈا لگا تو اس کے اوپر انہوں نے FIR کی، جو بندہ ملا اس کو انہوں نے گرفتار کر دیا. جتنا ظلم ہوتا تھا تشدد وہ کر سکتے تھے. لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے تحریک انصاف کو جھنڈا نہیں لگایا، ووٹ انہوں نے تحریک انصاف کو کیا اور آخر میں آ کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے تحریک انصاف کو جتا دیا 35,000 کی لیڈ سے. یہ جو ٹیکنیکس ہے نا جی یہ پرانی ہو گئی ہے. ابھی نئی ٹیکنیک یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا تحفظ جانتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ اس الیکشن میں آپ اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ بھربھلا ہزار لوگوں کا دیکھیں گے. ان کے لیے سب سے آسان کام کیا ہے کہ الیکشن کرائیں اور ووٹ آؤٹ ہو کے جائیں. ادروائز عوام اس وقت مشتعل ہے بہت زیادہ. جو غربت ہے صدف اس وقت پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے. لوگ اس وقت جو ہے سفید پوش لوگ اپنا دیہڑی گزارنا مشکل ہو گیا، بھیک مانگ رہے ہیں اس وقت. لوگ افسوسناک مرحلہ چل رہا ہے اس وقت شہروں میں، دیہاتوں میں یہ صورتحال ہو گئی ہے. حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ تیار تو ہیں الیکشن میں جانے کے لیے، لیکن آپ کیا کہیں گے عوام کو کہ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟
جبکہ مہنگائی عروج پر ہے، 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے مہنگائی کا. کیا پیپلز پارٹی کیا کہے گی کہ ہمیں کیوں ووٹ دیا جائے؟ ہم تو حکومت میں ہیں، تو اب ہم آگے نیا کیا کریں گے؟ صدف، میں پہلے تھوڑا سا افتخار صاحب کی بات کا جواب دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول جو ہیں وہ باہر کے بڑے دورے کرتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے چیئرمین بلاول جو ہیں وہ بچپن سے باہر رہے ہیں، ان کے اخراجات بھی ہوتے رہے ہیں، ان کی تعلیم باہر کی ہے، سارا کچھ ان کا باہر کا ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ ان کے اخراجات جو ہیں انہوں نے خود برداشت کیے ہیں، وہ قومی خزانے پہ بوجھ نہیں ہے. اگر ان کو اس بات پہ اعتراض ہے تو لے جائیں نا، اب تو عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں فیصلے بھی کر رہی ہیں. یہ جائیں عدالت میں چیلنج کریں کہ نہیں جی انہوں نے خود سے خرچہ نہیں کیا، یہ قومی خزانے سے سارا خرچہ ہوا ہے، تو ہم ان کو حساب بھی دیں گے. عدالت نے کوئی ہمیں معاف تو نہیں کرنا، وہ بلائیں گے اور ہم وہاں پہ حساب بھی دے دیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے مشورے کو عمل کر لیں. سر میرے سوال کا جواب دیں، آپ لوگ کیا بتائیں گے عوام کو کہ میری گزارش سن لیں نا. میں نے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ بعد میں دینا ہے. جو وہ سوال کریں گے میں ان کو بھی جواب دوں گا نا. اب آپ دو ہوں اور میں ایک ہوں تو اس طرح تو نہیں نا، دونوں کو دوں گا نا جواب. وہ تو تنقید کر نہیں، انہوں نے وہ تنقید کا جواب مجھے میرا حق نہیں ہے، وہ میرا آئینی حق نہیں ہے تنقید کا جواب دینا. جی ٹائم کا بھی خیال تو کوئی بات نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. پھر ان کو بھی روکے نا کہ اس طرح کی جو تنقید برائے تنقید ہے وہ نہ کریں، ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے پاس جائیں گے. عوام بہت اچھی طرح جانتی ہے. یہاں پہ 5 بچوں سمیت والدین نے خودکشیاں بھی کی ہیں، خان صاحب کے دور میں ہوئی ہیں. یہاں پر ساروں نے دیکھا ہے کہ جو چوری چکاری کووڈ کے زمانے میں ہوتی رہی ہے وہ بھی ساروں نے دیکھی ہے. تو جو ان کی پالیسیز تھی ان کی وجہ سے میری عرض سن لیں نا، 4 سال کا جو خمیازہ ہے وہ 9 مہینوں میں تو پورا نہیں ہو سکتا. 4 سالوں میں جو ملک کا حشر کر دیا، جو حال کر دیا، اس کا 9 مہینے میں کیا وہ درست ہو سکتا تھا؟ وہ اکانومی کا جس پٹڑی پہ چڑھا کے گئے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے بڑھانے کا، یہاں جب حکومت جاتی دیکھی اسے کم کر دیا. اگر آپ کسی بھی مالیاتی ادارے کے ساتھ اس قسم کا کریں گے تو وہ کسی جماعت کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو ریاست کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، وہ بھگتنا تو ریاست نے ہے نا. تو آج جو ہمیں کرنا پڑا وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کا کیا ذرا تھا اور کس سے وہ کس طرح. کارڈ نہیں ہے آپ لوگوں کی، اس پہ غور و خوض تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، اس پر ابھی تک تو کوئی غور و خوض نہیں ہے کہ کوئی معاشی ایمرجنسی لگانے کا یا کوئی بھی. میرا نہیں خیال کہ اس طرف جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی الیکشنز میں جائیں گے، عوام کو جواب بھی دیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن عوام ان سے سوال بھی کریں گے. جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں جو یہ جیتے بھی ہیں اس میں حلقوں میں ریزسٹنس تھی، کچھ 60-70 ہزار تک تو ووٹ اب لیتے رہے نا. وہاں پہ مقابلہ نہ ہو سکا سر، اتنے ووٹ نہیں بنے تو نہیں تو ووٹ تو لیا نا. اگر عمران خان کا یہ نیریٹو جس طرح ابھی افتخار صاحب بتا رہے ہیں، اگر یہ نیریٹو ہوتا تو وہاں پہ تو دوسروں کو ووٹ ہی نہ پڑتا. یہ تو ہوا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیا. ٹھیک ہے، چلیں جی. پیپلز پارٹی کی حد تک کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تیار ہیں الیکشن میں جانے کے لیے. دورانی صاحب کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں، تو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، افتخار دورانی صاحب. اور بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو معاشی صورتحال اب کیا سمت اختیار کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے معاشی صورتحال پر. اور اسحاق ڈار نے آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ملک ڈیفالٹ ہوگا اور نہ ہی ایسا کوئی خطرہ ہے. جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو انہی کی حکومت کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جون میں پھر جانا پڑے گا، یہ خطرہ نہیں چلے گا. اور اسحاق ڈار نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ جون تک ہم 10 ارب ڈالر تک اس کو لے آئیں گے. تو یہ ساری صورتحال پر بات کریں گے. مزمل حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات، اور زبیر خان صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر زبیر خان صاحب. آپ بھی ماہر معاشیات ہیں. زبیر صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں.
سر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں، خطرہ گیا ہے، اور جو یہ سب کچھ اس وقت صورتحال ہے یہ کریٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، اس سے ہم نکل آئیں گے۔ جون تک انہوں نے کہہ دیا جی زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب تک ہو جائیں گے۔ کیا آپ اس پہ یقین کریں گے؟ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال میں؟ کچھ ہیں تو ہم نے جو حق ہیں ان کو بات کریں، اگر ہمیں اپنے پروگرام دیا اور ساتھ ہی دو ممالک جنہیں رول اوور کرنے رول اوور کرنے ہے اور ان کا اپنا صرف ہے $3 کا، اور ساتھ ہی رول اوور کرتا ہے تو پھر تو ہمارا جو اس ہم نے ہے جون ہے $7 ان کی تفصیل $6.5 اور 2 ادھر ہے یہ سعودی عربیہ کو 6.5 ہو گئے، اور آدھا 500 ملین میرے خیال میں UAE کے۔ اگر ان لوگوں نے ان ممالک نے اپنے رول اوور کر دیے اور IMF کا پروگرام آ گیا تو ظاہر ہے ڈیفالٹ تو پھر نہ ہوا۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہاں نہیں کیوں ہوگا، اللہ خیر کرے، کیوں یہ تو یہ جو واجبات ہے ان کے لیے تو اس وقت موجودہ جو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ IMF کہتا ہے کہ آپ ان 3 ممالک سے لکھ کر لے آئیں کہ وہ رول اوور کر رہے ہیں، پھر ہم IMF پروگرام اپروو کریں گے۔ یہ ممالک کہتے ہیں کہ ہم آپ اپنے معاملات طے کر لیں تو پھر ہم آپ کو وہ لے کر آئے، تو دیکھیں نا، تو یہاں پر کچھ پیچیدگیاں ہیں، اب یہ دور ہو سکتی ہیں۔ اب بات یہ ہے نا کہ جب تک وہ نہیں ہوئی تو ہم مشکلات میں ہیں، لیکن بات یہ صرف جون 30 تک کی بات ہے۔ جون 30 کو ہم 0 ہو جائیں گے، پھر سے ہمیں دوبارہ ایک نیا پروگرام IMF کا لینا پڑے گا، یا اگر IMF سے نہیں لیتے تو پھر ہمارا تمام جو ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے $138 ارب کا، وہ ہمیں ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ مشکلات تو ابھی شروع ہونی ہے جون میں، یہ تو اس وقت جو اس سال کو بھی یہ لوگ کامیابی سے مکمل نہیں کر سکے یہ حکومت، یہ تو اس کے مشکلات ہیں۔ ان لوگوں نے جو کام کرنے تھے وہ نہیں کہ یہ الیکشن موڈ میں ہیں، اور انہوں نے بے تحاشا اخراجات کیے ہیں، اور ان اخراجات کو بچانے کے لیے انہوں نے معیشت کو بند کر دیا۔ تو جب معیشت بند ہو گئی تو ایکسپورٹس بھی ڈکلائن کر گئی، اور آپ کی ساری معیشت کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے۔ تو آپ نے یہ جو اقدامات لیے اس کا ایک بہت بھاری بوجھ پاکستان کے عوام پر، معیشت پر، ہماری انڈسٹری پر، ہماری ایکسپورٹس پر ڈالا۔ اس وقت تو ہم دیکھیں نا، ایک سیکنڈ میں بات مکمل کروں تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی مشکلات کی آغاز ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی ایک مسئلہ ہے، یہ اس کو دور کرے تو پھر آگے بات بنے گی۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مزمل، اس پہ ڈیلی کی بنیاد پہ بحث ہو رہی ہے۔ آج وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی، نہیں بتایا انہوں نے کہ کل کیوں ڈالر اتنا اوپر گیا، آج کیا ہوا، یہ باؤنس بیک ہوا، تو یہ آپ کے خیال میں مسئلے کا حل کیا ہے، اور یہ ہوا کیا، یہ ہو کیا رہا ہے ہماری معیشت میں اس وقت؟ دیکھیں آج تو وہ کچھ مختلف وزیر خزانہ نظر آئے، اور یہ تھکتے نہیں تھے ڈالر کی بات کرتے کرتے، اور 200 کا ڈالر ہے، میں سائنٹیفکلی پروف کروں گا، میں یوں کروں گا، تو وہ ساری باتیں آج نہ ان کی سائنس کی بات کی، اپنی جو سائنٹسٹ بنے ہوئے تھے یہ، نہ انہوں نے کوئی ڈالر کی بات کی، بلکہ آج انہوں نے ایک نیا کام کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی نہ میرا کوئی تعلق شرح سود سے ہے، نہ میرا کوئی تعلق روپے کی قدر سے ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ 19 روپے کل گر گیا تھا اور آج جو ہے 5 روپے 6 روپے بڑھ گیا، تو یہ کس کو پتا ہوگا؟ تو وہ جو ہے آج تو بالکل ہی وہ بلینک ہو گئے۔ انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک خود مختار ہے، مجھے کیا پتا کیا ہو، تو یہ پہلی بات انہوں نے یہ کی۔
اب ان کو یہی نہیں پتا، ڈاکٹر زبیر بھی بیٹھے ہوئے، یہ معاونت کریں آپ کی میری، کہ شرح سود جو ہے اس کا پیمانہ ہوتا ہے مہنگائی. اب اگر مہنگائی زیادہ ہوگی تو شرح سود خود بخود بڑھے گا. تو مہنگائی کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہے تھے، نہ یہ اس کی لے رہے تھے. اچھا پھر خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی وہ ایکسپورٹ بھی گر گئی ہے، ریمیٹنسز بھی گر گئی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نیچے آ گیا ہے. بھائی ٹریڈ ڈیفیسٹ نیچے نہیں آیا ہوا، آپ امپورٹ جو پورٹ پہ پڑی ہوئی ہے نا اس کی کلیئرنس کرا دیں ایک دفعہ. آپ کو اصل آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، آئی ایم ایف سے بحث کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں 8 ارب ڈالر ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں 6 نہیں ہوگا. بھائی جو پورٹ میں مال پڑا ہوا ہے اس کی گنتی کرا دیں اسٹیٹ بینک سے اور آپ کو پتہ چلے گا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے. اب جو ڈاکٹر زبیر صاحب نے بات کی نا یہ بڑی اہم بات ہے. یہ تو 4 مہینے کی، یہ کوئی پاکستان کی کوئی شیلف لائف 4 مہینے تو نہیں ہے نا. اگلا سال پھر شروع ہونا ہے، اگلے سال جولائی سے پھر 25 ارب ڈالر چاہیے. یہ 2-3 ارب ڈالر کا حساب دے رہے ہیں کہ 2 ارب ڈالر ہو جائے گا، 1 ارب ڈالر ہو جائے گا، 3 ارب ڈالر ہو جائے گا. اور آج انہوں نے اتنی دقیانوسی پریس کانفرنس کی. ایک تو انہوں نے نا اپنے سارے جیسے کہتے ہیں نا کہ جو یار دوست صحافی جو ان کو صالح ظفر کوئی اکانومی کی بیٹ ہے اس کے پاس، ان کو بٹھا کے پہلا سوال صالح ظفر کر رہے ہیں، دوسرا سوال جو ہے کوئی خیبر ٹی وی سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں، اور ایک کسی صحافی نے بات کی تو بولتے یار آپ میرے سے پہلے ڈیٹا مانگ لیتے میں بعد میں لا دیتا. تو جو من پسند تھا وہ جو ہے انہوں نے کر دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ان کے ساتھ، کل کی جو حرکت ہوئی ہے نا شرح مزمل شبر زیدی صاحب کو تو استعفے کی امید تھی، آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا؟ آج صحافی بھی سوال پوچھ رہے تھے. نہیں ہمیں پتہ ہے یہ بہت ڈیپ ہے. یہ تو انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی اپنی غلطی مانی نہیں. یہ تو سمجھتے کہ دنیا میں جو پاکستان کی معیشت جو ہے صرف انہوں نے چلائی ہے، اور یہ ایسا جگہ کا ڈیٹا بتاتے ہیں. دنیا کی 22ویں اکانومی کبھی بنا دیتے ہیں پاکستان کو، کبھی 47ویں، اور پھر وہ ایسی ایجنسیز کا نام لیتے ہیں جس کا کوئی اکانومی سے لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ بات کریں کوئی آئی ایم ایف نے بولا ہو، آپ کوئی بڑے میں ایک پرائز واٹر کوئی پتہ نہیں کون سی کب کس پہ رپورٹ لکھی، وہ بھی ایک فائنینس کی اور وہ جو ہے اکاؤنٹنگ فرم ہے دنیا میں، پتہ نہیں اس نے کہہ دیا. وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اور آج تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا، اصل میں ان کو لگی ہے ہٹ. کل جو خان صاحب کی ٹویٹ تھی نا روپیز سلاٹڈ، وہ اصل میں کل سے سلاٹڈ ہوئے ہوئے تھے اور بے چین ہوئے ہوئے تھے. اچھا میں نے ان کی کمزوری دیکھی ہے، یہ تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتے، یہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آئے آپ یہ جو آپ 5 مہینے کے وزیر خزانہ رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کارنامے بتائے وہ بتائیں. 2013 2014 2016 2018 یہ وہ پتہ نہیں اکیلے بیٹھ کے بالکل. کیونکہ اس وقت دیکھیں جب عوام پر آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، کڑوی گولی کہہ رہے ہیں اور ہم ریاست بچانے آئے ہمیں مشکل فیصلے، تو پھر کیا وہ معاہدہ ہو رہا ہے؟ ہر بار ڈیٹ آتی ہے. زبیر صاحب آپ سے میرا سوال ہے سر، یہ بتائیے گا جب مفتاح اسماعیل پر تنقید ہو رہی تھی تو حکومت نے ان کو ہٹا کے اسحاق ڈار کو لیا، تو کیا اسحاق ڈار کا جانا مسئلے کا حل ہے یا مسائل اتنے بڑے ہیں کہ اب یہ حل ہوتے ہوتے ہی ہوں گے؟ دیکھیے میں تو ایز اے اکانومسٹ اکنامکس پر بات کروں گا. میرے خیال میں تو دونوں جو ان کے منسٹرز رہ چکے ہیں، فائنانس منسٹرز، وہ بالکل جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا حل نہیں ڈھونڈ سکے، اور نہ ہی پاکستان کے مفاد میں انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا آئی ایم ایف کے ساتھ. ایک صاحب جو تھے پہلے مفتاح صاحب، انہوں نے تو بس یہ کہا کہ بھئی آئی ایم ایف سے ہر حالت میں سمجھوتا ہونا ہے. جو انہوں نے کہا انہوں نے مانا، وہاں پر گئے، انہوں نے ان کو خوب ان کی مطلب کہ مہمان نوازی کی اور ان کو بڑھایا چڑھایا. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ یار مفتاح دیکھیں نا، اب بھی مفتاح صاحب آئیں تو مالی اچھا ہے. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ناقص ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے اس وقت پاکستان یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اثر 9 نہیں شروع ہو رہا، یہ 9th ریویو ہے. اس کے علاوہ یہ اس وقت 3 ساڑھے کیوں نہیں ہے؟ نہیں آپ دیکھیں صدر، یہ باتیں ہم پر چھوڑیے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں نہیں حل ہے. ہمارے پاس تھا ایک ایسے ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا کہ جو پاکستان کو کہ جو فارن ایکسچینج کے کرائسس ہے اس کو بھی ڈیل کر لیتا، اور اس وقت 3 سال کے بعد ہم اگلا پروگرام نہ مانگ رہے ہوتے اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہ مانگ رہے ہوتے. یہ تو آئی ایم ایف پروگرام کی مکمل ناکامیابی ہے.
اور وہ ناکامیابی میں یہ اس حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کیا. تو یہ مل کر پی ڈی ایم کی حکومت اور انہوں نے پاکستان کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ آپ دیکھیے 4 مہینے کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس سے پہلے آپ کو نئے پروگرام کی نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے. ورنہ بالکل یہ تو پاکستان بالکل آپ دیکھیں ایک آئی سی یو میں ایک نرس کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے, دوسری نرس آنے لگی ہے. آپ یو آر اسٹل دیئر. ٹھیک ہے, مجھے بہت بری حالت ہے اکانومی کی. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد آپ تو پھر پوچھنا چاہیں گے کہ پھر حل ہم کیسے ڈھونڈیں اور امیڈیٹلی عوام کو ریلیف کیسے ملے گا. اس بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور مختصر میرے پاس یہاں پر وقت کم ہے کیونکہ ڈیبیٹ بڑی لمبی ہے. مزمل آپ سم اپ کیجئے گا. ڈیسپریٹ ٹائمز کالز فار ڈیسپریٹ میجرز. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا حل نظر آ رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, میں تو ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے کہ یہ پروگرام جو پی ڈی ایم نے 9 مہینے کے لیے بڑھایا تھا یہ جون میں ختم ہو رہا ہے. اس کے 3 ریویو باقی ہیں. 9واں ریویو ابھی تک پھنسا ہوا ہے جو اکتوبر میں ختم ہونا تھا. اس کے 10 اور 11 ہونا ہے. یہ 4 مہینے میں یہ پروگرام مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اگلے سال کی جو شاندار ساتھ روڈ میپ ہے, اگلے سال کا $25 ارب کا روڈ میپ بھی ہمیں دے دیں کیونکہ ان کا ارادہ ہے بجٹ دینے کے. الیکشن کہہ رہے تھے, میں کراؤں گا نہیں. اور یہ تیسری بات انہوں نے یہ کی فائنینشیل ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر فائنینشیل ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پھر الیکشن کیوں نہیں کرا رہے, آپ کے وزراء کیوں کہہ رہے ہیں کہ پیسے چاہیے؟ 20,000 ارب روپے آپ کے 4 صوبے اور وفاق کا بجٹ ہے اور 60 ارب روپے آپ سے نہیں نکل رہے. اور اگر جو وزیر خزانہ 60 ارب روپے نکال کے نہیں دے سکتا تو ملک کیا چلائے گا؟ رہ جائے. زبیر صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ لاسٹ سے سم اپ کیجئے گا. امیڈیٹلی کیا ہو سکتا ہے؟ جناب دیکھیے, اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ بہت ہی انسرٹن ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں لاجک تو یہ کہتی ہے کہ پی ڈی ایم شاید یہ جو سینٹر کی الیکشن ہے وہ بھی اسی دور میں کر لے تاکہ انٹرم گورنمنٹس کے نیچے ہو جائے. اگر یہ بعد میں کریں گے 4 مہینے کے بعد تو تب تک تو پی ٹی آئی کی حکومتیں ہوں گی 2 پروونسز میں, تو ان کو کافی ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. تو اگر اس طرح ہونے جا رہا ہے تو یہ انٹرم پیریڈ میں یہ جو سوالات ابھی اٹھائے مزمل صاحب نے تو یہ ان کا جواب اس انٹرم پیریڈ میں آنا ہے. انٹرم گورنمنٹس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے کہ بڑے فیصلے کریں. تو یہ جو باتیں ہیں اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے ہوگا کہ اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو پھر کون اس کا فیصلہ کرے گا. بالکل, ورنہ تو آگے آنے والے دن تو ہے ہی پھر الیکشن کا سال ہی ہے 2023. بہت شکریہ مزمل حسن صاحب.